बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की शाम आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। जनरल नदीम अंजम है बिल्कुल तैयार। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आसिम मुनीर साहब के लिए भी, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ही आपको देंगे। इसलिए इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने का सिलसिला शुरू करूं, क्योंकि एक नहीं 4-5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपको देनी है, लेकिन उससे पहले आपसे 2-3 गुजारिशात। सबसे पहले तो चाय का कप साथ रख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं रखा, रखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी गुजारिश ये है कि इस पूरे व्लॉग को समझने और पूरी तरह से महसूस करने के लिए व्लॉग देखने के बाद आप अगर ठुमक ठुमक जांदियाँ माइये दे नाल वाला गाना सुन लेंगे व्लॉग सुनने के बाद, तो फिर आपको पूरी तरह से समझ आएगी कि नोटिफिकेशन के मामले में हो क्या रहा है। तो मेजर ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं हमारे पास, उन सबको एक एक करके आपके सामने रखेंगे। नोटिफिकेशन की पूरी कलई आपके सामने खुल जाएगी, लेकिन ये ना सोचिए कि हम भूल गए हैं कि आसिम मुनीर्स डिफैक्टो माशाल्लाह का आज डे 4 है। तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले इसको गरूर मत समझिएगा, ये मेरी पूरी टीम की मेहनत होती है, इसलिए इसको क्लेम करना ज़रूरी होता है। आपने ये याद रखना है कि हमारा व्लॉग या हमारी जो टीम है, ये सबसे पहले थे जिन्होंने 4 महीने पहले आपको बताया था, काउंटडाउन शुरू करने से भी पहले आपको बताया था कि नोटिफिकेशन के टाइम पर फड्डा पड़ना है और चौधरी साहब ने कमज़ोर होना है, और फिर लगातार आपको बताते रहे कि नोटिफिकेशन चाहिए और उसमें फड्डा आएगा। और अब आप देख सकते हैं, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि जिसने भी अंदर से इन्फॉर्मेशन दी थी उसका दिल था कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अगर हम उस गुमनाम, जो भी आपने उसको कहना है, उस गुमनाम हीरो का क्रेडिट उस तक ना पहुंचाएं या उसको रजिस्टर आज ना करें जब पूरी दुनिया में ये गुब्बारा फट चुका है, तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी। अब अबसार आलम साहब, जिनको नून लीग में या पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ये समझा जाता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के सहाफ़ती मुँह बोले बेटे हैं, उन्होंने एक खबर की। ये मानना पड़ेगा कि उनके पास सबसे एक्यूरेट खबर है। ये अलग बात है कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पर। इस दफ़ा वो मुहावरा भी उलट हो गया। इस दफ़ा गिरे तो गधे से ही हैं, या आप ये कह लें कि गिरता तो बंदा गधे से ही है, तो गिरे तो इस दफ़ा भी साहब गधे से ही हैं, लेकिन इस बार गुस्सा कुम्हार पर नहीं है, गुस्सा भी गधे पर ही है। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो इस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो बेचारे अबसार आलम को ही पड़ गए, हालांकि वो उन्हीं के लीडर का बताया हुआ सबक जो है वो याद करके बैठे थे। अबसार आलम साहब ने सारी स्टोरी दी, वाज़े तौर पर कह दिया कि नून लीग नहीं चाहती कि दोनों ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का एक ही बंदे के पास हो। ये भी बता दिया कि ये जो इस्तेहकाक है ये वज़ीर आज़म के पास रहना चाहिए और पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। इस बात का भी जवाब दे दिया कि 27वीं तरमीम के वक्त क्या हुआ था, क्या मजबूरियां थीं, और अब क्यों चौड़ी हो गई है नून लीग और कह रही है कि नहीं करेंगे नोटिफिकेशन। तो ये तो उन्होंने बात बता दी, लेकिन अधूरी बात बताई, और हम उनकी मजबूरी समझते हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर उन्हें, हमारे ज़राए कहते हैं कि पूरी बात करने को कहा, लेकिन वो आधी बात कर गए। अब हम आपको अपने ज़राए से अंदर की खबर देते हैं। आप इसे खबर ना समझिए, क्योंकि कल को हम अमेरिका की किसी अदालत में केस फेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे अफवाह ही कहिए। आप बस मज़ा लीजिए, जैसे 4 महीने से आप हमारी बातों का मज़ा लेते हैं। अल्ताफ़ राजा का गाना था, अल्ताफ़ भाई का नहीं, अल्ताफ़ राजा का गाना था इंडिया से, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो ये जो आपको अगली खबर देने लगा हूँ, ये भी मज़ा लेने वाली खबर है। तो आप इसे अफवाह समझें, झूठ समझें, गप समझें, और बस चाय की चुस्कियाँ लें और गपशप सुने। इससे पहले कि इस गप पर जाऊँ, ये 2 आपको कमेंट दिखाने हैं। एक तो चाय की बात मैंने इसलिए की कि ये कमेंट में लिखा है कि चाय का आप नहीं कहते, तो हमने कह दिया। दूसरा, ये चीचावतनी में मेरा व्लॉग पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। यार ना करो, चीचावतनी ने कौन सा न्यूक्लियर कोड भेज देना है, खोल दो वहाँ भी मेरा व्लॉग, वहाँ के लोगों को भी सुन लेने दो। आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर किस्सा ये है, इस वक्त सीधा काम की बात पर आते हैं कि जो मलका हैं और बूढ़े बादशाह हैं,
میاں صاحب، اب بوڑھے بادشاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرڈ ہیں اس وقت، ویسے تو وہ کرکٹ میں ہٹ ریٹائرڈ ہوتا ہے نا، جس کو چوٹ لگا کے ریٹائر کرتے ہیں، یہ تو عاصم منیر صاحب نے یہی کیا تھا ان کے ساتھ. بہرحال ریٹائرڈ بادشاہ اور ملکہ، انہوں نے اب کچھ خواہشات سامنے ٹیبل پر رکھ دی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا نورانی قسم کا نام چاہیے جو وائس آرمی چیف ہو. ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے، افواہ ہو سکتی ہے، ہم تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ وقت دیکھیں گے اور آگے آگے چیزیں دیکھیں گے کہ کیا بارگین ہوتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن نون لیگ کی خواہش یہ ہے کہ وائس آرمی چیف، دیکھیں کام میں نے ندیم انجم صاحب سے شروع کیا تھا لیکن جا میں کہیں اور رہا ہوں، وہ بھی خبر میں نے آپ کو دینی ہے، وہ ذرا کیونکہ تھوڑی زیادہ گرم خبر ہے، اس کو بعد کے لیے رکھ لیتے ہیں. وائس آرمی چیف ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے، لیفٹنٹ جنرل نعمان ذکریہ، ان کا نام نون لیگ جو ہے وہ ایسے کر کے ٹیبل کے اوپر پش کر رہی ہے کہ جناب سینئر ترین ہے اور سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے، تو آپ انہیں وائس آرمی چیف کریں. اگر آپ نے اپنا چیف آف ڈیفنس فورسز کرنا ہے تو ان کا وائس آرمی چیف کا کریں. اور جب آپ ان کا نوٹیفیکیشن کریں، کیونکہ ترمیم میں تو بیسک باتیں ہیں نا، اس کے پیچھے اور قوانین تیار ہو سکتے ہیں، ان کی منظوری بھی پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے، سنگل 2/3 کے بغیر، سنگل اکثریت جو اب نون کے پاس ہے، اور مطلب آرڈیننس بھی جاری کیا جا سکتا. اس میں جو وائس آرمی چیف ہے اس کو کچھ اختیارات بھی دیں. نعمان ذکریہ صاحب دیکھیے کتنا بڑا نام ہے، تو ان کو کچھ کام بھی اتنا ہی بڑا دیں ان کے نام کے ساتھ. تو یہ ہے ہماری بہت ہی پیاری باجی اور ان کے والد صاحب. انہوں نے ایسے کر کے، جیسے وہ گانا ہے نا، ٹھمک ٹھمک جانی یا مائیے دنال، انہوں نے ایسے کر کے ٹیبل کے اوپر یہ نام رکھ دیا ہے. اب اس نام کو دیکھ کے دوسری طرف بھائی صاحب کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ان کے لیے کوئی اور اسائنمنٹ سوچ رہے تھے، بڑی اہم اسائنمنٹ، اس کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے، آگے کسی ولاگ میں اس کو ڈسکس کریں گے. وہ سوچ رہے تھے لیکن ان کے طوطے اڑ گئے کہ آپ اور ادھر. خیر آگے چلتے ہیں. ہمارے ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ نعمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس ملکہ اور جو بادشاہ سلامت ہے ان سے. اب یہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات، سچ بھی. میں وہاں تو نہیں بیٹھا ہوا نا، وہ کہتے ہیں نا میں میز کے نیچے تو نہیں چھپ کے بیٹھا ہوا، مجھے تو جو ذرائع کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی مزہ لیجئے. اب جو دوسری انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ یہ ساری گیم کیسے ڈلی. امریکہ والی، صدر ٹرمپ کی تھاپی، فیورٹ فیلڈ مارشل، اور پھر انڈین جھڑپ، اور اس کے بعد سارا جو طول پکڑ گیا کام، اور افسار عالم تو رو ہی پڑے سیدھا ہی. انہوں نے تو آ کر ٹی وی پر سیدھا بتایا کہ یہ جو امریکہ سے جھڑپ ہوئی، اپنا انڈیا سے جو جھڑپ ہوئی، یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد ہم نے سوچا تھا پاکستان کی ترقی ہوگی، سارے مل کے ترقی کا سفر طے کریں گے، یہ ابصار عالم کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، لیکن اس کے بعد ترقی کی طرف جانے کے بجائے ایک پیج پھٹ گیا اور معاملات کسی اور طرف چلے گئے. تو دوسرے لفظوں میں شاعر یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو جھڑپ ہوئی اس کو آپ نے پورا ہی اپنے لیے استعمال کر لیا، اس کو آپ نے پورا ہی اپنے لیے استعمال کر لیا. ایسا تو ٹھیک نہیں ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا، تو ان کو کسی نے بتایا، جو ان کے پاس آج کل بہت بیٹھتے ہیں، ان کے اتالیق ہیں، ایک جنرل صاحب ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، جن کا آگے چل کے ہم ذکر بھی کرتے ہیں. ہمارے ذرائع کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ این ایس اے اپنا لگائیں گے تو کام بنے گا. این ایس اے کون ہوتا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اب این ایس اے اس وقت کون ہے؟ لیفٹنٹ جنرل عاصم ملک، جو ڈی جی آئی ایس آئی. اب جب سے انہیں این ایس اے لگایا ہے، آپ دیکھیے ماحول بدل گیا عاصم منیر صاحب کے لیے امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر، کیونکہ سیکیورٹی سے ریلیونٹ تمام کا تمام کام انہوں نے اپنے این ایس اے کے تھرو ان ملکوں کے ساتھ مینج کیا. اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ جب امریکہ کی یاترا شروع ہوئی تھی، پہلی دفعہ حافظ صاحب آئے تھے تو ساتھ ندیم انجم صاحب آئے تھے. انہوں نے ہی پوری کوشش کر کے امریکہ میں ماحول بنایا تھا. انہوں نے سر توڑ کوشش کی اور جو کام ان سے کروائے گئے اچھے اور برے وہ انہوں نے کیے، اور انہیں لگتا تھا کہ حافظ صاحب انہیں بھی ایکسٹینشن سے نوازیں گے. پھر جب تک ان کے ساتھ کام تھا تھوڑی سی ایکسٹینشن انہیں دی گئی، اور وہ اگلا مصرع ہے نا کہ مائیا ملنے بھی آ گیا اور جاندہ 2 گلاں بھی سنا گیا. سو جاتے ہوئے حافظ صاحب انہیں 2 باتیں سنا گئے، اور ان کی میرا خیال ان کے صاحبزادے یا صاحبزادی کی شادی تھی، بس تب تک انتظار کیا گیا.
اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا، دوسرے لفظوں میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے سائڈ پر پھینک دیا، جس کا انہیں بہت زیادہ غصہ، اضطراب، وٹ جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ اب شریفوں کو کسی سیانے بندے نے بتایا کہ اگر آپ اپنا NSA لگا دیں تو جو پینیٹریشن حافظ صاحب نے کی ہے امریکہ میں دوسری جگہوں میں، اس سے زیادہ آپ کر سکیں گے، تو آپ اپنی لابی کے گھوڑے دڑائیں اور NSA اپنا لگائیں۔ تو انہوں نے اب ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں، پھر غلط بات ہو سکتی ہے، ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے ایسے کر کے جنرل ندیم انجم صاحب کا نام دے دیا۔ جب آگے نام دیا تو آگے سے سننے والے نے کہا ہیں یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ بھی تو ریٹائر تھے نا، آپ کو آرمی چیف بنایا تھا، بلکہ ایک بدتمیز آدمی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ تو اب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، اب بھی تو آپ کو آرمی چیف بنانا ہے ہم نے، ابھی بھی تو ایکسٹینشن دینے لگے ہیں آپ کو، آپ تو ایک بار پھر ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ پہ آرمی چیف بن سکتا ہے بندہ، چیف آف ڈیفنس فورسز بن سکتا ہے، فیلڈ مارشل بن سکتا ہے، تو NSA بننے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، اب جو بیوروکریٹ ہوں گے، ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہوں گے، کوئی بریگیڈیئر ہوں گے، کرنل صاحبان ہوں گے، کوئی اور سیاسی لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کیا گل صاحب فضول باتیں کر رہے ہیں، NSA تو ایک وزیر ہوتا ہے، جس دن ہٹا دو جس دن لگا دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے۔ نہ ایسے نہ کریں۔ یہ جو گانا تھا نا، اس میں ٹھمک ٹھمک 2 دفعہ ہے مائیے دنال، اور گلا بھی 2 ہی سناتا ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ تو وائس آرمی چیف بھی چاہیے اور NSA بھی چاہیے، اور چاہیے تو آگے DGISI بھی، اس کی بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ جو 2 گلا ہیں نا، جس میں وائس آرمی چیف اگر اپنی مرضی کا آ جاتا ہے، جس کا نام ہمارے ذرائع کم از کم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ دیا گیا ہے شرفا کی طرف سے، اور NSA بھی دے دیا۔ اب اس وقت کہنے کو تو احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ ایک اکنامک ڈویژن کے وزیر ہیں۔ اکنامک ڈویژن کا جو وزیر ہوتا ہے اس بیچارے کے پاس یہی ہوتا ہے کہ فنڈنگ شنڈنگ لوگوں کو روپیہ پیسہ، کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ کس کو کتنے پیسے دینے، کیا ہونی چیزیں، اسی اکنامک ڈویژن اور پلاننگ ڈویژن اور اس طرح کی کئی وزارتیں مل کے اس کام کو کرتی ہیں۔ لیکن ایفیکٹولی توقیر صاحب اور احد چیمہ پوری گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف تو بس جیسے پنجابی میں کگی مارنا کہتے ہیں نا، وہ تو بس کگی مارتے ہیں، کچھ تو جو جرنیلی کام ہے وہ تو ادھر سے ہوتا ہے، لیکن جو ان کے کام ہے سارے نون لیگ والوں کے، سویلین گورنمنٹ کے، وہ سارے یہ 2 کر رہے ہیں۔ تو میں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے بالکل قریب رہا ہوں، پھر چیف آف سٹاف بھی رہا ہوں عمران خان صاحب کا، اور ورکنگ کو جو پرنسپل سیکرٹری آفس ہوتا ہے اس کی ورکنگ کو، سیکرٹریز کے آفس کی ورکنگ کو، میری فرسٹ ہینڈ ریزیڈنسی وہاں ہوئی آپ کہہ لیں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ کتنا اختیار دیتا ہے۔ دوسری طرف اختیار کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے ڈنڈا۔ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، مثلا آپ بسکٹ اٹھانے لگتے ہیں، کوئی ڈنڈا مارتا ہے آپ کی انگلی پہ، نہیں اٹھاؤ، تو حالانکہ بسکٹ بھی موجود ہوتا ہے، آپ کے اندر ارج بھی ہوتی، انگلی بھی آپ کی کام کر رہی ہوتی، لیکن آپ بسکٹ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ڈنڈا مارتا ہے۔ اب اگر ڈنڈا وہ نعمان ذکریہ صاحب کے ہاتھ میں آ گیا تو ڈنڈا بھی کوئی نہیں مارے گا۔ تو NSA اگر آپ نے اپنی مرضی کا لگا لیا، اور وہ بھی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم صاحب، آپ اسے افواہی سمجھیں بات پوری کو، وہ اگر بندہ لگا دیا، جنرل صاحب کو لگا دیا NSA، تو آپ سوچیں ان کو تو سارے ہی کڑاکے پتہ ہیں، وہ تو کڑاکے دیں گے، حافظ صاحب کے بھی پرانے اور نئے، ان کو تو ساری گیم پتہ ہے، ان کے تو سینٹ کام اور ہر جگہ پر بڑے روابط ہیں۔ تو اب گیم ہے یہاں پھنسی ابصار عالم صاحب کی، اب ہم مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپوزٹ پولز پہ ہیں۔ ابصار عالم صاحب تو ہم سے شدید ہی نفرت کرتے ہوں گے، پسند ہمیں بھی وہ کوئی خاص نہیں، لیکن آج آپ کو میں تھوڑا خوش بھی لگ رہا ہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے خبریں ہی ایسی ہیں، میں تو اب ان کو انجوائے کروں گا، میرا پیشن ہے اس کام میں، تو اب خوش تو ہونا بنتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو محترم ہے ابصار عالم، وہ پوری خبر وجوہات ہیں، انہوں نے کوشش تو کی، لیکن اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اس دفعہ محاورہ الٹا ہو گیا ہے کہ گرے تو گدھے سے ہیں، غصہ کمہار پر نہیں ہے، غصہ بھی گدھے پر ہے۔ ایک تو کسی نے بفون کہا ہے فون کے اوپر عطاط تارڑ صاحب کو، نشر و اشاعت سے ریلیٹڈ جو فوجی دفتر ہے وہاں سے کسی نے فون اٹھا کے کہا، یو بفون ہاؤ یو آر ہینڈلنگ دس ہول کرائسس، یہ نوٹیفیکیشن کا شیم آن یو، اور پتہ نہیں کیا کچھ اگلی گالیاں جو ہیں وہ مجھے آتی نہیں ہیں، اگلی مجھے نہیں آتی جو کچھ ہوا ہے۔ تو اس بیچارے نے پریشر فیل کر کے، جو اپنا ہی بڑا بھائی ہے ابصار عالم، ایک منہ بولا سیاسی بیٹا ہے، ایک منہ بولا صحافتی بیٹا ہے، تو انہوں نے اپنے ہی بھائی کے اوپر پھر جو ہے وہ حملہ کر دیا،
اور بھائی نے آگے سے کہا, اس نے 15 گھنٹے پہلے انتظار کیا, میرے خیال دونوں نے آپس میں بات چیت کی. اس نے کہا میری تو مجبوری تھی, ضد نہیں مجبوری ہے, ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. دیکھا میری ضد نہیں ہے, میری بےزتی بڑی کی گئی تھی, اس لیے میں نے ٹویٹ میں آپ کو کہا کہ آپ کو یہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی, وزیر اعظم صاحب ایسا نہیں سوچتے. تو اس نے پھر ابصار صاحب پہ غصہ نکالا. ابصار صاحب نے پھر ان کے اوپر غصہ نہیں نکالا بلکہ معاملے پر مرہم رکھ کے, کیونکہ ان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا, معاملے کو کلوز کر دیا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اگلا مسئلہ محسن نقوی صاحب. آپ کو پتا ہے کہ وہ تو چلتے ہی ٹھمک ٹھمک ہیں, مائیا ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو, وہ چلتے ٹھمک ٹھمک ہی ہیں. تو وہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور موڑا تو وہ ٹھمک ٹھمک نہیں بلکہ پتہ نہیں ہمک ہمک یا کیسے وہ بھی لاہور ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے, جہاں پر شہباز شریف صاحب کے جہاز نے لینڈ کرنا تھا. ایئر بیس ہے, لائک نارمل ایئرپورٹ پر بھی آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں, اور پی اے ایف کی ایئر بیس کی طرف بھی پرائم منسٹر یوزلی اس طرف کرتا ہے. حج ٹرمینل پرانا اور اس طرح کا علاقہ ہے, وہاں سے کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو بھی ہوتے ہیں. یہ تو خیر فارم 47 کے ہیں. اب آگے جب محسن نقوی صاحب وہاں پہنچ کے بالکل الرٹ کھڑے تھے, شہباز شریف جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے ٹھمک کر کے سلام ٹھوکا اور کہا کہ سر ویلکم بیک, بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, یہاں تو بڑا رولا مچا ہوا ہے. یہاں پہ تو رولا اس لیے مچا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن کا تو آپ آ گئے, اب کل میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا, ہے نا سر. تو شہباز شریف صاحب نے جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب سے مل لوں پھر بتاتا ہوں. وہ بیٹھ کے نکل لیے, زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوئے, چلتے چلتے جو 2 لفظی بات ہوئی وہ ہوئی. اس کے بعد محسن نقوی صاحب اگلا پورا دن, یہ پھر ہمارے ذرائع ہیں, یہ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے. محسن نقوی صاحب کوئی عدالت آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں یہ سب کچھ آپ اس کو افواہ ہی سمجھے, بس مزے لیں. خود ہی اگلے جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ اگلے چند دن میں یا تو سچی ثابت ہو جائیں گی یا جھوٹی ثابت ہو جائیں گی, تو پتہ چل جائے گا. یا اب آپ کا پلہ بھاری ہوگا یا ان کا پلہ بھاری ہوگا, دیکھتے ہیں. ان کے دیے ہوئے نام نوٹیفائی ہوتے ہیں یا آپ کے کسی ایک نے تو پرویل کرنا ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہم اس میں سے ارق تو نکال نہیں رہے, لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب اس کے آگے جو محسن نقوی صاحب ہیں, ہمارے ذرائع کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پورا دن نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے بار بار گزارش کی. انہیں موقع نہ دیا گیا. نواز شریف صاحب نے ان سے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا. اسی غصے میں پھر جب شہباز شریف صاحب کی بھائی سے ملاقات ہوئی اور نون لیگ کے ذرائع نے کہا کہ ملے بغیر اسلام آباد چلے گئے ہیں, تو ان کے ٹی وی نے خبر دی, ہمارے ذرائع پھر کلیم کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر تھی ایسے کہہ لے, کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے. 2 گھنٹے لمبی شاید ملاقات ہوئی ہے. اب گھنٹے پتہ نہیں, اسٹاپ واچ چلا کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن چلیں, ہو سکتا ہے ان کے واقعی سورسز اندر ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہو بھی سکتے ہیں. انہوں نے خبر دے دی. اب محسن نقوی صاحب کی یکنا شد 2 جگہوں سے بے عزتی ہو گئی بیچاروں کی, نواز شریف سے بھی اور ان سے بھی. اب آگے چلتے ہیں. اب ایک جٹ نے بھی کھڑاک کیا ہے سارے کام میں, جٹ دا کھڑاک. میں جٹ کا نام نہیں لینا, یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھیں. ایک پورے سسٹم میں تگڑا جٹ ہے, اس نے کہا کہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں, سارا کچھ ہی لے جاؤ گے, کام سارا ہم نے کیا, قربانی ساری ہماری, ڈانگ سوٹا ہم نے کیا. مولا جٹ کی فلم میں مولا جٹ میں, اور آپ میلہ آپ لوٹ لیں. مطلب وہ شولے فلم کا دھرمندر میں اور بسنتی آپ کے گانوں پہ ناچے, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے بیچ میں کھڑاک کیا. تو اب شریف خاندان نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا, دیکھیں وہ بھی ناراض ہیں, ایسا نہ کریں آپ, سارا کچھ اپنے پاس نہ رکھیں, کچھ ہمیں بھی دیں. تو اب معاملہ یہاں پر الجھا ہوا ہے. دوسری طرف جو آئی ایس پی آر کا آفس ہے, انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے. ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ لگا یا کہاں سے غصہ آیا کہ فلاں بندہ مجھے خبریں دیتا ہے اندر سے. مطلب ان کو پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا. 2 بندے جو ہے وہ دھر لیے بیچارے. اب پتہ نہیں وہ چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے, یا ان کے ساتھ کیا انویسٹیگیشن کی. یقین کریں ایسی جگہوں سے مجھے خبریں نہیں آتی, میں کسی کو ویسے ہی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. مجھے تو آپ کے پرانے بابے, آپ کے بڑے محترم لوگ جو آپ لوگوں کے استاد ہیں, وہ ہی کوئی پھونک چھونک مارتے ہیں تو ہم چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے. یہ 4-5 مہینے سے وہی کر رہے ہیں, انہی کی خواہش پر ہی ہم نے ساری بات کی ہے. تو آپ بالکل ایسے ہی کمزور لوگوں کے اوپر زیادتی نہ کریں, میرا مشورہ یہی ہے. باقی میں زیادہ کہوں گا تو دل کرے اور کریں گے آپ, تو اس لیے کر لیں, کیونکہ کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ آپ غلط سائٹ پہ چل پڑیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس, ہم کو ملک دشمن خبر تھوڑی دے رہے ہیں, ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو
سیاست آپ کر رہے ہیں, سیاسی جماعت بنے ہوئے ہیں, تو سیاست سے ریلیٹڈ ہم خبر یہاں پر دیتے ہیں. ہم کو ملک کی سلامتی یا آپ کے فوجی آپریشن کی خبر تو نہیں دیتے کہاں آپ کر رہے ہیں. کو ہم یہ تو نہیں بتاتے پاکستان کے پاس کون سے والے کتنے جہاز ہیں, ہمارا کون سے والا میزائل جو ہے اس کا سٹاک ہمارے پاس کتنا ہے, ہماری کون سی فوج کے ٹوٹل دستے کتنے ہیں, ہمارے پاس کتنے ٹوٹل ٹینک ہیں. ہم کو اثاثوں کی خبریں تو نہیں دیتے, کو فارمیشنز کی خبریں تو نہیں دیتے, کو فوجی آپ کے کاموں کی خبریں تو نہیں دیتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے NDU کی ورکشاپس کے اندر ہمارے بندوں کو پھنسا کے لے جاتے ہیں. پھر تصویریں, وہ ہمارا بھولا سا ہے بیچارہ دوست ہمارا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ابھی بھی وہ انٹرویو دیا جا رہا اپنے لیے مصیبتیں, مستی خیل. وہ برا بندہ نہیں ہے, وہ خان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے, مستی خیل اچھا آدمی ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس بم کو پیر مار دیا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ فورم, اعلیٰ ترین فورم وہ ہے. وہ بھائی صاحب, اعلیٰ ترین فورم وہ ہے جہاں کے آپ ممبر ہیں. پارلیمنٹ اعلیٰ ترین فورم ہے. وہ اتنا سادہ ہے ہمارا دوست, وہ کہہ رہا ہے NDU اعلیٰ ترین فورم ہے. میں نے وہاں جا کے خان کی ہی بات کی ہے. آپ کو ٹوپی پہنا دی ہے بھائی لوگوں نے, اور پھر بیچارے کی ہمارے دوست مستی خیل کی تصویر بھی ISPR نے چھاپی. کاروائی تو پوری ڈالتے نا, اس میں بلا کے پھر چھپ, مطلب کوئی اولا بھی نہیں رہنے دیا. تصویر بھی ISPR نے چھاپی کہ دیکھیں عمران خان کے لوگ, PTI کے لوگ ہم سے کیسے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں, مسئلہ عمران خان ہے, باقی سب ٹھیک ہے. تو وہ والی جو کاروائی ہے وہ انہوں نے پوری کی, پھنس گئے اس سارے کام میں, ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے, میں یہی کہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی وہ کھرل کہہ دیا, میں نے کھرل نہیں, نادیہ کھر صاحبہ ہیں. وہ پتہ نہیں کیسے وہ تو باجی مریم کا گروپ ہیں. وہ جیسی میں نے ان کی ٹک ٹاکس دیکھی ہیں, وہ ہر جگہ ہی پہنچتی ہیں, گوادر بھی پہنچتی ہیں, ادھر بھی پہنچتی ہیں, ادھر بھی پہنچتی ہیں. تو یہ جو ٹک ٹاک گروپ ہے اس کی تو جگہ وہاں ہے. تو میک شور کریں گے انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ ان کی جگہ وہیں ہو. ابھی تو جو ہونا تھا ہو گیا, ابھی کیا ہو سکتا ہے, لیکن اگلی دفعہ کم از کم یہ بھی میک شور کریں گے کہ یہ کون ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے تھے, کون لے کے آئے ہیں انہیں, کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے. تو یہ ذرا چیک کریں گے. لیکن میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ جو نادیہ کھر صاحبہ ہیں جو MPA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر, وہ محترمہ جو ہیں وہ مریم نواز کو بھی مل آئی ہیں. یہ جو NDU کا ڈیلیگیشن تھا نا, یہ جس میں جرنیلوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, عاصم منیر صاحب سے بھی ہوئیں, اس میں چیف منسٹرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرواتے ہیں نا, وہ مریم نواز سے ملاقات تھی. تو اس میں باقی سارے تھوڑا حیا کر گئے, نہیں گئے, تو یہ بی وہاں بھی پہنچ گئی. ٹک ٹاکر ہے نا, ان کے لیے تو وہ رول ماڈل ہوں گی. تو اب میں پوری کوشش کروں گا محترمہ کہ آپ ادھر ہی جائیں. تو میرا خیال ہے آپ ابھی سے کوشش بھی کریں, کیونکہ یہ جو آپ نے کاروائی کی ہے, اب یہ بھی ذرا بتا دیں قوم کو کہ وہاں آپ اپنی سہیلی سے کیا کچھ شیئر کر کے آئی ہیں اور کیا باتیں کر کے آئی ہیں. خیر آگے چلتے ہیں, یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں. اب جب آپ سب کو پتہ چل گیا, آگے ایک اور بڑا دھماکہ ہوا ہے. جرنیلی بارش کا پہلا قطرہ. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو سب کچھ سرکتا ہوا نظر آتا ہے. بلال بن ثاقب, ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ کور کمانڈر پشاور کے داماد ہیں. ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ نیو زار تھے, مطلب نیا رائٹ ہینڈ تھے عاصم منیر صاحب کا کرپٹو کرنسی اور اس سارے کے اندر. یاد کیجئے یہ بڑی بڑی پوسٹیں لگاتے تھے, پاکستان میں کرپٹو کی مائننگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تصویریں بھی عاصم منیر صاحب کے ساتھ, ظاہر ہے جرنیلی بچہ تھا. اب سب سے پہلے یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ رکا ہے, اس میں پہلی قربانی جو ہے وہ بلال بن ثاقب کی ہوئی ہے. انہیں فارغ کر دیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں میں نے استعفیٰ دیا ہے, ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں اصل میں بلا کے کہہ دیا گیا کہ دیو استعفیٰ, کیونکہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس تھی اس پر بہت زیادہ انگلیاں تھیں. اب سچ کیا ہے وہ تو ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے یا ایک ٹویٹ کرنا چاہیے تفصیلی, اور بتانا چاہیے جو انہوں نے جواز پیش کیا کہ وہ جو ریگولیٹ کرتی ہے اتھارٹی, اس کا میں ہیڈ ہوں, اس لیے ایسے PM نہیں ہو سکتا. میں نے بیوروکریسی سے پوچھا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو پرانے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں انہوں نے کہا ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو روکتا ہے. تو لگتا ہے کہ پہلے جرنیل کی تو کسی کی ابھی قربانی نہیں ہوئی, لیکن جرنیلی بچے کی پہلی قربانی ہو گئی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب ذرا دوسری طرف ایک کوئکلی بات کر لیتے ہیں ہم. جو جرنیلی صحافی ہیں ان کا بھی بڑا سخت ٹاسک پڑا ہوا ہے. ایک طرف جو جرنیلی ایسے صحافی جو اصل میں جرنلز سمجھتے تھے ہمارے ہیں, جیسے ہی توا گرم ہوا نا جس پہ روٹی بنتی ہے, جیسے ہی توا تھوڑا سا گرم ہوا انہوں نے ماری چھلانگ اور وہ نون کی طرف چلے گئے. اب ان کے پاس رہ گئے ہیں منا منیب اور وہ بیچارہ راوی, یا پرانے بھی ان کے پاس ہیں دوست کامران شاہد صاحب, طلعت حسین صاحب, وہ ان کے پرانے ہیں.
نئے میں سے یہ 2 رہ گئے ہیں. باقی آسما شرازی صاحبہ، ابصار عالم صاحب جو روز انہی کی سائٹ کے اوپر ڈھولک پیٹتے تھے، وہ اب ادھر نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں، دبا کر وہ ان کی بات کر رہے ہیں. لیکن جاوید چودھری صاحب ادھر کھڑے ہو گئے ہیں آ کے جنرلز کی طرف. تو اب مقابلہ بڑا سخت ہے. دیکھتے ہیں کتنے ادھر ہیں کتنے ادھر ہیں. اس سٹوری کو بھی اگلے ولاگ میں کور کریں گے. فی الحال یہ جو آپ کو خبریں دی ہیں 2 سے 3، ان کو ہضم کیجئے. ان کو آپ خبریں نہیں افواہی سمجھیے، کیونکہ کاغذ تو کوئی ہے نہیں کہ میں پروو کروں ان خبروں کو جو ہمیں ملا. اب آخری جملہ صرف یہ بتاؤں گا کہ کچھ حتمی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف پرویل کرے گا، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاصم منیر. نوٹیفیکیشن مل بھی سکتا ہے، یہ دونوں نوٹیفیکیشنز ہو بھی سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں جو ڈیمانڈز ہیں اصل میں. اور پھر تیسری ڈیمانڈ ہم پچھلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ ڈی جی ISI اپنی مرضی کا چاہیے، وہ اگلی ڈیمانڈ ہے. یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا. اب دیکھنا ہے کون بلنک کرتا ہے فرسٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عاصم منیر کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ 6 دن ہو گئے یا 5 دن ہو گئے انہیں ریٹائر ہوئے. 4 سے 5 دن آج انہیں ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں. تو ان کی 27 28 29 30 1 2 اب آپ خود ہی حساب لگا لیجئے کتنے دن ہو گئے. تو اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بہت ہی اب ماشاء اللہ نہیں لگا سکتے. لگانے کی کوشش کریں گے تو انہیں گھر سے ہی کہہ دیا جائے گا کہ نہیں. تو وہ ہی از ٹو ویک ناؤ ٹو ڈو اینی تھنگ اس ٹائم پہ. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی طرف بہت غصہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا ہے، ہمیں انسلٹ کیا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور ہمیں بے عزت کیا گیا ہے. یہ سب کچھ کر کے یہ سارا کچھ ہمیں 27ویں ترمیم پر بتانا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ جو اب ISPR کے سارے جو لوگ ہیں وہ جھوٹے کانفیڈنس کو بھی ذرا میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کروا لیں گے، وی آر گڈ، وی آر آن اٹ، ہماری بات ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. ابھی تک کسی کی کوئی گل نہیں ہوئی، ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے. ایک نے پرویل کرنا ہے، یا شریفوں کی ڈیمانڈز پوری ہونی ہے تو یا عاصم منیر صاحب کی. کس کی ہوتی ہے سانو نہیں پتا. اب حسب وعدہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بند کریں تو گانا سنیں ٹھمک ٹھمک جاندیاں مائیے دنال. مجھے یہاں سے دیں اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.